Assalamu alaikum everyone and welcome to part 4 of दलाइल सलूक। ये तर्जुमे के साथ में दलाइल सलूक जो हमने आपके आगे रख रहे हैं आफ्ताब इकबाल अहमद साहब के साथ में, जो हजरत अल्लाह यार खान के मुरीद हैं और उनके साथ उन्होंने 12 साल बिताए हैं और उनसे उनकी तबीयत हुई है। ये किताब उलेमा के लिए लिखी गई थी और हम इसको इंग्लिश एंड उर्दू तर्जुमे के साथ में पूरा आपके आगे, दिस इज देयर फॉर एवरीबॉडी। जी अंकल, हम लोग आप बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर 3 पे हैं जी। चैप्टर 3 हमने शुरू कर दिया था जी। ये हदीस जिब्राइल का तज़किरा, हदीस जिब्राइल हमने शुरू कर दिया था। इसमें लास्ट बात ये थी कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाया था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने फ़िक़्ह के बगैर तसव्वुफ़ हासिल किया वो ज़िंदीक हुआ, और जिसने तसव्वुफ़ सीखे बगैर फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया वो फासिक हुआ। जिसने दोनों को जमा किया वो मुहक्कक हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि फ़िक़्ह कहते हैं कानून को बेसिकली, या उसलूब को, या मेथडोलॉजी को, तरीक़ाकार को। जैसे नमाज है तो नमाज का जो तरीक़ाकार है, जो उसकी रकतें हैं, जो उसमें पढ़ना है, जिसमें रुकू सुजूद किस तरह करना है, तो अगर किसी ने सिर्फ ये स्ट्रक्चर सीख लिया है और उसकी रूह को नहीं पाया, जो उसके अंदर कैफियत होनी चाहिए थी, जो उसके अंदर तजल्जुल और अल्लाह के सामने रजू, अल्लाह से कल्बी ताल्लुक पैदा होना चाहिए था, जो कुरान में फरमाया गया था आक़िम सलाता ले ज़िक्री, कायम करो नमाज को ले ज़िक्री, मेरी याद की खातिर। वो याद का आंसर न रहा तो सिर्फ आक़िम सलाह ही पढ़ते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो भी कोई बेकार है। और कोई सिर्फ कैफियत लेकर बैठ जाए और वो नमाज के स्ट्रक्चर को ना अडॉप्ट करे तो वो भी गुमराह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िक़्ह निज़ाम इत्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और कैफियत को भी पैदा करना होगा, पालने वो निकालनी होगी। अब एक बात यहाँ मैं वजाहत कर दूं कि आगे चलकर शायद और ज़्यादा वजाहत आ जाएगी कि याद रखें नमाज के अंदर कुछ मखसूस वो जुमले हैं, वो इबारत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के हमें बताई, पढ़ने का हुक्म फरमाया। वो मखसूस हरकतें हैं जिस्म की, क़याम, रुकू, सुजूद, क़ादा, ये वो मखसूस हरकतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, और ये उसका हिस्सा है हुजूर की इत्तबा का। तो अगर कोई शख्स सिर्फ नमाज की ये फ़िक़्ह की पढ़ता रहे, सिर्फ पढ़ के गुजारा करता रहे, जी इसमें क़याम फ़र्ज है, इसमें रुकू फ़र्ज है, और ये उसके सिर्फ कानूनी फ़िक़्ह ही पढ़ता रहे और अमलन नमाज ना पढ़े, तो आपका क्या ख्याल है? वो कोई उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की? नहीं। वो पढ़े भी फ़िक़्ह और उसके मुताबिक एक्शन एग्जीक्यूट भी उसको करे, यानी उसके ऊपर अमल दरामद भी करे। इसी तरह आज के कुछ उलमा और कुछ ये नाम नहाद स्कॉलर जो है ना, वो तसव्वुफ़ की कैफियत को कहते हैं
بھائی پڑھ جو لیے ہم نے، بھائی مثلا ایمان پڑھ لیا، تقوی پڑھ لیا، قرب الہی کے اوپر مضمون پڑھ لیا، پڑھا لیا، اس کا لیکچر سن لیا۔ یاد رکھیں قرب الہی کا لیکچر سن لینا، محبت الہی کا لیکچر سن لینا، اس سے محبت الہی پیدا نہیں ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی فقہ کو پڑھ لے تو وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فقی قوانین بھی پڑھے اور ان قوانین پر عمل درآمد بھی سیکھے اور وہ عمل درآمد کرے بھی، تو پھر وہ فقہ پڑھنا کہلایا جائے گا۔ اسی طرح تصوف کی کیفیات کو صرف پڑھنا شروع کر دے اور وہ تصوف کی یا سلوک کی کتابیں پڑھ کے تو بس گزارا کر لے اور پڑھتا جائے، اور امام غزالی کی کتاب پڑھ لے یا اور کسی کی جو تصوف کی کتابیں جو اصلاح نفس کی کتابیں ہیں وہ اس میں پڑھ لے، اخلاق ضمیمہ کیا ہوتے ہیں، اخلاق حمیدہ کیا ہوتے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اصلاح باطن نہیں ہوتی۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، حضور پڑھا، وہ قرآن تو حضور نے بھی پیش کر دیا تھا، تلاوت کر کے بتا دیا، پہلا فرائض نبوت میں تھا۔ تو یاد رکھیں کیفیات کو صرف پڑھنے سے کیفیات پیدا نہیں ہو جاتی، کیفیات کو بھی پانے کے لیے اس پر بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ٹیچر بھی چاہیے ہوگا جو وہ کیفیات اس کو سکھائے اور چیک کرے کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اب آگے چل کے اس پر بات چل رہی ہے۔ یہ شرح مشکات شریف میں یہ اس کا پورا عربی کے ساتھ لیا ہے۔ تو آپ کو چونکہ یہ میرا خطاب اس وقت عام آدمی سے ہے کہ عام بندے کو اس کتاب سے کیا سیکھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے۔ تین چیزیں، وہی تین چیزیں جو حدیث جبرائیل میں بیان ہوئی، اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد وہ عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں۔ اب یہ علم کلام چونکہ عام آدمی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس نے کبھی یہ پڑھا ہے نہ اسے سمجھ ہے، تو اس لیے سیدھی سی بات ایمان کی، اور ایمان سے مراد عقائد کہ جیسے قیامت آئے گی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال تلیں گے، اسی طرح یہ جو عقائد ہیں، اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ عقیدے جو ہیں، یہ میں مثال دے کر بتا رہا ہوں، اور بھی عقائد ہیں، یہ عقائد جو ہیں اس کو ایمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس کی تفصیل بتائی۔ جب ایمان کا سوال ہوا آپ نے عقائد بیان کیے، جب اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ تو وہ ان کا تعلق شریعت سے تھا۔ یہ عقائد جو ہیں یہ علم الکلام کے مسائل ہیں۔ اور احسان، جب اس تیسرا سوال ہوا کہ مال احسان، احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جواب دیا جو وہ اصل میں وہ تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ اللہ سے عبارت ہے، یعنی اس کا تعلق توجہ اللہ سے ہے۔ مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے، اسے ہی طریقت یہ سمجھا جانا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس وقت رائج الوقت میں یہ جو مختلف چیزیں میں پہلے بھی تذکرہ کیا تھا جن کی مذمت کی تھی، جسے کہا تھا کہ بھئی یہ تصوف سمجھا جاتا ہے، ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، ساری خرافات ہیں، تو وہ خرافات کو تصوف نہ سمجھا جائے۔ تصوف یہ ہے جو حضور نے فرمائی ہے، توجہ اللہ، اور توجہ اللہ اور قرب الہی کی کیفیات۔ تو مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے۔ تصوف اور کلام لازم و ملزوم ہے، یعنی عقائد اور
جو کیفیات قلبی ہیں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہو جائے دوسرا نہ ہو، کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف کے بے معنی ہے. یعنی نماز ہے، اس میں رجوع اللہ نہ ہو، اس میں اللہ کی طرف دل متوجہ نہ ہو اور دل اللہ کو یعنی اس کے اس یا اخلاص نیت نہ ہو اس میں، تو وہ کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی حیثیت. یہ خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت، یہ دونوں چیزیں کسی عمل میں نہ ہوں تو وہ فقہ ہے. نرا فقہ جو ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں ہوتا، مطلب تکمیل نہیں اس کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے مقبول نہیں، اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں. اس کی مثال بہت خوبصورت آگے حضرت نے لکھی یا اس ترجمے میں ہے. اس کی مثال روح شرح مشکات کی جو میں پیرا پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ، اس کی مثال روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر دونوں ناتمام ہیں. یعنی روح ہو اور جسم کوئی نہ ہو تو وہ بھی کوئی نہیں، اور نرا جسم اور روح کوئی نہ ہو تو وہ بھی نامکمل ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تصوف جزو دین ہے اور انتفاع جزو مستلزم ہے، انتفاع کل کو. یعنی اگر یہ جزو اس میں موجود نہ ہو تو کل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹوٹل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا یہ جزو موجود نہ ہو. تو پس انکار تصوف جو ہے یہ انکار دین گنا جائے گا، کیونکہ دین کا ایک حصہ ہے. تو جب دین کا وہ کیفیات ہی نہیں ہے، یا خلوص فی النیت ہی نہیں ہے فی العمل، یا خلوص فی العمل یا خلوص فی النیت خلوص کا عنصر نہیں ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ تو دین کا انکار ہے. تو عالم جب تک تصوف و سلوک سے بے بہرا ہے، نہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء کو ان تینوں اجزاء کو ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ چیز کیوں؟ یہ تینوں جب حدیث جبرائیل میں یہ تینوں باتیں بتا دی گئیں اور بتا دیا گیا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أُمُورَ الدِّينِ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، تمہیں تمہارا دین سکھانا آئے تھے. تو یہ تینوں ہی ارکان دین گنے جائیں گے. تو جب تینوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے گا وہ تو دین کا انکار ہو جائے گا. تو آگے تفہیمات الہیہ میں یہ اس میں سے ریفرنس ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ شخص ہوگا جس نے دین کے تینوں شعبے جمع کیے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا، اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو یاد کیا ہو، قوانین علم سلوک اور تربیت سالکین میں کوشش کی ہو. تو فائدہ وہ جو حدیث شریف میں سنن ابن ماجہ میں وہ فضل العلماء والحث علی طلب العلم کے موضوع میں آتی ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا ترجمہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا، کیونکہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أُمُورَ دِينَكُمْ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی تعلیم کے لیے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. وہ تین اجزاء ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. یہ کمپاؤنڈ ہے ان تینوں چیزوں کا، جس میں سلوک جسے لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے بھی شامل ہے. اگر یہ تسلیم کر لیں کہ سلوک بدعت ہے تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب بدعت ہے، یعنی یہ پورا کمپاؤنڈ ہی بدعت ہے. اور جب دین بدعت وغیرہ بدعت سے مرکب ہوا تو پورا دین بدعت ٹھہرا. تو یعنی اگر آپ دین کا ایک جزو اس کو بدعت کہہ دیں گے تو گویا آپ نے اس پورے کمپاؤنڈ کو ہی آپ نے مشکوک بنا دیا. تو بعثت انبیاء کا مقصد، انبیاء علیہ السلام
3 اغراض کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوتے رہے. اول تصحیح عقائد، دوم تصحیح اعمال، اور سوم تصحیح اخلاص. اور یہ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ علماء امت میں تصحیح عقائد کے فن کے کفیل علماء اصول ہوتے ہیں، علماء کی تصحیح کے کفیل فقہائے امت ہوتے ہیں، اور فن خلوص و احسان کے کفیل صوفیاء اکرام ہوتے ہیں. یعنی ہر شعبے کی اسپیشلائزیشن ہے. جس طرح جو فقہ کے ماہر ہوتے ہیں انہیں مفتی کہتے ہیں، فقہا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو علماء اصول ہوتے ہیں یہ عقائد کے تصحیح ان کا کام ہوتا ہے، ان کا شعبہ ہوتا ہے. یہ اس پر اپنا بیان فرماتے ہیں. تو دین میں تصوف بمنزلہ روح فی الجسد ہے. تصوف یعنی یہ جو احسان ہے، یہ تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، یہ اس کا ریفرنس ہے تفہیمات الہیہ کا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد شریعہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے، اور تمام شریعت کے لیے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی ہے. یعنی جس طرح کسی لفظ کے اندر معنی چھپا ہوتا ہے اور وہ معنی نہ ہو تو لفظ بیکار ہے، یا کسی جسم کے اندر روح ہے، اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے. تو یہی بات ہے کہ چونکہ نیت، اخلاص، یہ چیزیں اگر اس میں نہ ہوں کسی عمل صالح میں تو عمل صالح نہیں ہوتا، ہو اس کو عمل صالح کہیں گے ہی نہیں. تو یہ اخلاص کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. اب یہ فن ثالث اخلاص اور احسان سے موسوم کیا جاتا ہے. اخلاص و احسان ساری شریعت کی روح ہے. جس طرح روح کے بغیر بدن بیکار ہے، اسی طرح بدون اخلاص عقائد و اعمال بیکار ہے. تصوف کے بغیر نہ شریعت زندہ رہ سکتی ہے، نہ دین سلامت رہ سکتا ہے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے یہ وضاحت فرمائی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سنیے. وہ فرماتے ہیں جیسے باقی علوم فرض ہیں اس طرح علم سلوک بھی فرض ہے. جو علم احوال قلب سے ہے، جیسے توکل، خشیت، رضا بالقضاء، یہ باطنی کیفیات ہیں، قلبی ہیں. تو یہ باطنی کیفیات قلبی جیسے توکل ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب قرآن میں توکل کا نام ہے. اب توکل کیا ہے؟ یہ آپ کے قلب و باطن کی کیفیت ہے. اسی طرح یہ جس طرح یہ پیچھے آیا کہ بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء وارث ہیں، العلماء علماء وارث ہیں انبیاء کے. تو مجھے وہ قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دوسری جگہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے خشیت انہیں نصیب ہوتی ہے جو بندوں میں سے علماء ہوتے ہیں. یعنی جو اس کے علماء بندے ہیں خشیت انہوں نے نصیب. تو اس کا مطلب علماء کو خشیت، توکل، اس طرح کی جو کیفیات ہیں یہ خود بھی حاصل کرنا ہوں گی، اور یہ دوسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے وافر حصہ ہونا چاہیے. اگر یہ رکن ہے دین کا تو اس دین کے رکن کی تعلیم علماء کے پاس ہونی چاہیے. علماء کو تربیت کرنے کا فن آنا چاہیے نا. فن سیکھیں گے تو آئے گا. انہوں نے صرف کتابیں پڑھنے سے فن کوئی نہیں آتا. جیسے فقہ ہے تو فقہ کی کتابیں پڑھ لیں تو اس سے نمازیں تو نہیں پڑھی جائیں گی. یعنی ان کی نمازیں فرض کرو نمازوں کے سارے مسائل، نماز کے سارے مسائل پڑھ لیں تو یہ تو نہیں طے ہو گیا کہ بھائی نماز بھی اس نے گویا پڑھ لی. نہیں، نماز تو بکری پھر پڑھے گا تو پھر جا کے اس کی نماز ہوگی. اسی طرح توکل، خلوص، یہ باتیں کتاب میں لکھ لیں، کتاب سے پڑھ لیں، تقریر کر لیں، اس پر تقریر سن لیں.
اگر یہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس تقریر سننے کا نہ تقریر کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ بات امام غزالی کی رائے ہے کہ یہ احوال قلب ہیں، توکل، خشیت، رضا بالقضاء، یہ تبھی ہوں گے جب یہ بندہ خود سیکھے گا، علماء کو خود پتا ہوگا۔ امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے التکشف عن مہمات التصوف، یہ بڑی معروف کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے سارے تصوف کے ہی جو بہت ساری ڈیٹیل اس کے مسائل کو زیر بحث لائے ہیں۔ علامہ شامی نے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ شامی در المختار جلد اول سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ پس مومن کو لازم ہے کہ رذائل کے دفیہ کے لیے علم اتنا حاصل کرے جتنا اپنے نفس کو اس کا محتاج سمجھے، اور ان کا ازالہ فرض عین ہے۔ یہ جو جملہ میں نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے، ہر جو ایماندار ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطن کے جو رذائل ہیں، برائیاں ہیں باطن کی، ان کو پہچانے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، تکبر ہے۔ یہ چیزیں یہ سارا ایمان برباد کر دیتی، سارے اعمال صالحہ کا ستیہ ناش کر دیتی۔ تکبر ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا جو کئی میلوں سے آ رہی ہو۔ اب آپ بتائیں کہ تکبر کو کیسے کوئی انڈیکیٹ کرے گا، حسد کو کیسے کوئی انڈیکیٹ کرے گا؟ اسی طرح یہ جتنے رذائل ہیں یہ سارے ان کی تعلیم بھی حاصل کرے اور ان کی تربیت بھی پائے۔ نیری تعلیم، یا اگر میں یہ سارے رذائل کو کے چیپٹر لکھے ہوئے پڑھ لوں تو اس سے میری تربیت نہیں ہو جائے گی۔ تربیت کے لیے پھر آپ کو استاد بھی چاہیے ہوگا اور خود بھی سمجھانے والا بھی چاہیے، جو آپ کو میئر کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ آپ کے اندر تکبر کتنا تھا، وہ ختم ہوا نہیں ہوا۔ یہ ایگو آپ کو پتا ہے یہ وہ ایسی بیماری ہے، یہ تو علماء میں سے نہیں جاتی، کسی میں سے بھی نہیں جاتی جو جانتے ہیں سب کچھ، یہ تو پریکٹس سے جائے گی، اور جب تک کسی صالح شخص کی صحبت میں نہ بیٹھ کر اس کو دور کرے گا تب تک وہ جاتی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہا تھا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، یہ صحبت سے اصلاح ہونے والی چیزیں ہیں۔ تصوف کا حصول فرض عین ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ سورہ توبہ کی آیت 122 جس میں فرمایا گیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی یہ مومنوں کا یہ کام ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی چیز کو شعبے کو خالی چھوڑ دیں یا کسی شعبے کے لیے ہی سارے اٹھ کر چال پڑیں، بلکہ فرمایا کہ کوئی شعبہ بھی مومنوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی تفسیر کے سلسلے میں تصوف کے مقام اور اہمیت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری کی یہ میں عبارت آپ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ ایک جید نام ہے دین کے، وہ مستند علماء ہیں اس ہمارے علاقے کے، ہندوستان کے، جن کو ساری دنیا جانتی ہے۔ تو فرمایا ترجمہ اس کا کرتے ہیں تفسیر مظہری میں یہ کہ صوفیاء کرام جس علم کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے، یعنی عین فرض ہے اس کا حصول، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ آپشنل ہے، کو لے لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ لے تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں، کیونکہ اس کا ثمرہ صفائی قلب ہے، اور غیر اللہ کے شغل سے اور قلب کا مشغول ہونا اور دوام حضور سے، تزکیہ نفس سے، رذائل اخلاق سے، جیسے عجب، تکبر، حسد، حب دنیا، حب جاہ، عبادات میں سستی،
شہوات نفسانی. آج یہ آپ کو کتنے سوال آتے ہیں کہ جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے. یہ سارا قلب کی بیماریوں کی علامت ہے. تو یہ اس میں اللہ کی حضوری نہیں ہے نا شامل. اللہ کی حضوری شامل ہو تو سارے کام چھوڑ کر بندہ اٹھ کر نماز کی طرف بھاگتا ہے. اب وہ حضوری کی کیفیت نہیں ہے تو سستی آئے گی. شہوات نفسانی، ریا اور اس طرح کی یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا ثمرہ فضائل اخلاق سے متصف ہوتا ہے. جیسے توبہ من المعاصی، رضا بالقضاء، یعنی گناہوں سے توبہ، رضا بالقضاء، جو اللہ نے فیصلہ کیا آپ کے لیے آپ اس پر راضی ہو جائیں. شکر نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کریں، مصیبت میں صبر کریں. یہ ساری چیزیں اس کا تعلق آپ کے باطن کی اصلاح سے ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعضاء و جوارے کے گناہوں سے بھی زیادہ شدت سے حرام ہے. اب جیسے حسد ہے، حسد میں تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو لوٹا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. دل ہی دل میں دوسرے کی نعمت کی زوال کی خواہش کی، زوال نعمت کی خواہش کرنا، یہ حسد ہے. محض یہ دل ہی دل میں خواہش کی، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے یہ نہ رہے، اس کے پاس گھر ہے اچھا ہے گھر اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس اللہ نے اسے حسن دیا اس کا حسن نہ رہے، اللہ نے اس کو صحت دیا اس کی صحت نہ رہے. یہ خواہش کرنا، اور میں تمہاری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. جو پہلے نیکیاں کیوں ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں، ان کو بھی بھسم کر دیتی ہے، جس طرح آگ جو ہے خشک لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے. تو یہ باطن کی یہ بیماریاں انتہائی ضروری ہیں اعمال صالحہ کو پانے کے لیے. کیونکہ اعمال صالحہ میں جو کمی لاتی ہے وہ ہے باطن کی. اگر آپ کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مومن کے لیے اعضاء جوارہ کے گناہوں سے زیادہ شدت سے حرام ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ سے زیادہ عام فرائض ہیں، کیونکہ ہر وہ عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ ہے، اور خلوص ہی کا نام تصوف. یہ جو خلوص ہی پیدا کرنے کا نام ہے تصوف، یا اللہ کی حضوری کی کیفیت، وہ ان تعبد اللہ کا انہ کا تراہ، تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے. تو یہ جو کیفیت قلبی پیدا کرنا جس میں اللہ کی حضوری محسوس ہونا شروع ہو جائے، یہی تصوف ہے، یہی احسان ہے، اور کیا چیز ہے. تو فرمایا ترجمہ، دین وہ چیز ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا، وہ توحید اور اخلاص ہے جسے تمام انبیاء لے کر آئے. تو اس کا فائدہ اس سے ثابت ہوا تصوف اسلامی اصول دین سے ہے، اور یہ عبارت ہے خلوص اور احسان سے، اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ایمان و عمل مقبول ہے. یعنی اگر خلوص نکال لیں عمل میں سے تو وہ عمل بیکار ہے. اہل سنت والجماعت کا مدار شریعت اور طریقت پر ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت پر ہے. انہی دونوں باتوں کو موقع، ریاست اور بزرگی کا گنتے ہیں. یعنی یہ دونوں مل کر جو ہے نا وہ دین اس کو سمجھا جاتا ہے. اس بات سے معلوم ہوا کہ منکرین تصوف اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں. اس لیے کوئی اگر منکر ہو تصوف کا تو وہ بیسیکلی اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت شریعت اور طریقت دونوں کو وہ ایٹ اے ٹائم ضروری اور عام سمجھتے ہیں، دین کا حصہ. اہل سنت اور صوفیاء محققین نے تصوف اور عقیدہ تصوف کو کتاب و سنت سے وراثتاً پایا ہے. اس میں سلف سے لے کر سلف سے خلف تک یکسانی کے ساتھ متفق رہے. یہ صوفیاء کرام کا اجماعی مسلک ہے. ہاں وقتاً فوقتاً جو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی رہیں محققین ان کی اصلاح کرتے رہے. تصوف تواتر سے ثابت ہے. جس طرح دین جو ہے یہ حضور سے صحابہ اکرام، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، پھر آگے سلف صالحین کے ذریعے ہم تک ایک ریگولر چین کی طرح ثابت ہے. اس طرح تصوف بھی اپنے چین کے ساتھ ہے کہ فلاں سے فلاں نے یہ برکات سمیٹی، اس سے آگے اس نے لی برکات، اس سے آگے اس سے لی. فائدہ یہ سلاسل اولیاء اللہ اور کیا ہے.
یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے ان کا جوڑ ہے پیچھے تک. تو یہ تصوف و سلوک تواتر سے ثابت ہے، اور اتنی بڑی جماعت کا تواتر ہے جو علم و عمل، زہد و تقوی اور خشیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بندے ہستیاں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، یہ جو اس طرح یہ جو سلاسل ہیں جن سے یہ سارے، ان سلاسل میں ان لوگوں کے نام دیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، یہ جو سلاسل کے اندر ہیں، یہ ان کا عمل، ان کا زہد و تقوی جا کر دیکھیں، ان کا علم دیکھے جا، اور یہ سمجھنا کہ یہ فضول ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اوپر ضرب لگانے والی بات. یعنی تم جو آج اٹھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے لوگ جو ہے انہوں نے غلطی کی، تو اس کا مطلب یہ آج 14 صدیوں کے بعد تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی، تمہیں زیادہ عقل اور دانش آ گئی، اور اتنی جید ہستیاں جو امت کا پورا کریم لوگ گنے جاتے رہے ہمیشہ سے، وہ غلط گنا جاتا رہا. یہ بات ہوتی ہے اس طرح یہ تواتر جو ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. جماعت ایک پوری امت کا ایک میکسیمم حصہ علماء کا، ایسے علماء جو زہد و تقوی میں بھی بہتر تھے، جو علم دین میں بھی بہت بہتر تھے، تو ان کی رائے کو ایک دم سے جھٹک کے پیچھے پھینک دینا، اور آج کے ایک زبان دراز بندے کی رائے کو بڑی اہمیت دینا، یہ کوئی بات نہیں. تو زہد و تقوی خشیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھی. ایسی اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ اور غلط چیز پر جمع ہو جائیں. اس اجمال کی تفصیل کی کتاب رضا کے 21ویں باب میں اعتراض نمبر 8 کے ذیل میں دیے گئے مندرجات آگے چل کر وہ بھی آئیں گے. تو حدیث احسان پر تفصیلی بحث، یہ مرقات شرح مشکات میں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الاحسان میں لفظ لام عہد ذہنی ہے، اس میں اشارہ پرانی آیات کی طرف ہے جس میں لفظ احسان وارد ہوا ہے. اور ظاہر بات یہ ہے کہ مراد ان آیات سے وہ احسان ہے جو شامل ہے ایمان اور اسلام وغیرہ اور اعمال ظاہری، اخلاق اور احوال صوفیہ پر. اور فیض الباری میں یہ عبارت ہے کہ احسان منقسم ہے حال صوفیہ اور علم پر. یعنی احسان جو ہے اس میں صوفیہ کی زندگی، صوفیہ کا عمل اور علم، یہ دونوں پر مشتمل ہے. تو کیونکہ قلب سے حق کا مشاہدہ کرنا گویا سالک نے آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک حالت ہے جو صوفی سالک کی صفت قائمہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ حالت علم نہیں. اب یہ علم تو نہیں. فیض الباری کی عبارت سے ظاہر ہے کہ احسان یا تصوف و سلوک صرف علم نہیں ہے. یہ جو احسان اور تصوف اور علم سے، جیسے توکل ہے، جیسے محبت ہے، جیسے ایمان ہے، تو یہ صرف علم کی باتیں نہیں ہے کہ کتاب پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے. اس لیے اس علم کے پڑھ لینے سے آدمی عارف باللہ نہیں بن جاتا. جیسے کسی شخص کو نماز، روزہ، حج کے مسائل کا علم ہو تو وہ محض علم ہونے کی وجہ سے نمازی نہیں بن جاتا. یعنی ایک بندہ نماز کے سارے مسائل پڑھ لے تو اسے نمازی نہیں کہیں گے، اس نے نماز کے مسائل پڑھے ہیں، نماز اس کو پھر پڑھنی ہوگی. اسی طرح تصوف و سلوک میں جو کیفیات کا علم حاصل کر لیتے ہیں یا کیفیات کا علم پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا، وہ پڑھ لینے سے تصوف اور سلوک کی وہ کیفیات نہیں پیدا ہو جاتی جو شیخ کے سینے سے نکل کر سالک کے قلب کو منور کرتی ہے. ان احوال اور کیفیات کے لیے واضح نے کوئی الفاظ وضع نہیں کی. کتب تصوف سے تصوف و سلوک کے متعلق علم کی حد تک رہنمائی مل سکتی ہے، لیکن وہ احوال و کیفیات جو اصل مطلوب ہیں
وہ شیخ کامل کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں، یز اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات فرما رہے ہیں، وہ جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ تو فرمایا میں اپنے رب کی نعمت کے طور پر یہ تمہیں بتایا دیتا ہوں لوگوں کہ جسے اپنے رب سے رشتہ جوڑنا اور تعلق باللہ قائم کرنے کی طلب ہو وہ اس عاجز کے پاس آ جائے، انشاءاللہ تعالی اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ تصوف و سلوک کا انکار علم یا استدلال پر مبنی نہیں ہے بلکہ جہالت اور ضد اور عناد پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 20 آیات تصوف و سلوک کی اصل اور بنیاد ہیں۔ محدثین نے آیات احسان اس سلسلے میں بطور ثبوت پیش کی ہے، ان کی تفصیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوال مشائخ میں ملتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے کلیات کے علاوہ جزیات تک نصوص قرآنی اور آثار معید ہیں۔ ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مختلف طرق، یہ طریقے جو مختلف صوفیاء کے طریقے ہیں اور سلسلے جن میں اشغال اور اعمال اور ان کے نتائج اور ثمرات کا ذکر ہے، ان کے کلیات اور جزیات تک کی تائید نصوص و آثار اور روایات سے ہوتی ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت کہ یہ جو صوفیاء کے جو سلاسل کے جو انہوں نے سلیبس بنایا ہوا ہے اصلاح نفس کے لیے، اس میں انہوں نے جو اذکار، جو ذکر، جو مراقبات، یہ ساری جزیات جو بنائی ہیں، یہ کسی جگہ بھی دین سے باہر نہیں ہے، یہ دین کے اندر رہ کر ان کو اس طرح بنایا گیا ہے، اور یہ دین ہی کو حاصل کرنے کے لیے، دین ہی کی اس عام ترین جز احسان اور سلوک کو، ان کیفیات کو پانے کے لیے یہ پریکٹسز بنائی گئی۔ تو اسلامی عقائد، فقہی جزیات، اعمال، اخلاق، عبادات اسلام کا قالب ہے، مگر اس کا قلب اور اس کی روح، یعنی اس کے اندر اخلاص اور احسان، یعنی اعمال کی شکل جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ اعمال کی شکلیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو اس کا جو خلوص ہے وہ ان کا قلب اور روح ہے۔ تو مثلا تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اس عبادت کا قالب مجروح نہیں ہوتا، یعنی وہ ہوتا ہے نا بھائی غیبت کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو وہ علماء فقہاء لکھتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قانون اور ضابطے کی روح سے، یعنی روزہ اگر ٹوٹ جائے تو روزے کی سزا، روزہ توڑنے کی سزا ہے، اور اس کی جگہ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، قانون اور ضابطے کی روح سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ روزہ کی روح غیبت سے نکل جاتی، روزہ ایز اے اسٹرکچر تو رہ جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے روزے، یعنی قابل اجر نہیں رہ جاتا۔ اگر روزہ رکھا اور قابل اجر کوئی نہ ہوا تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک لفافہ جس میں سے چیز نکال لی گئی ہو، جو اس کے لفافے کے اندر ہوتی ہے وہ نکال لی جائے اور ایک بس لفافہ ہی رہ جائے باہر۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے حسد بے روح بیکار ہے، جیسے جسم جو ہے اس کے اندر روح نہ ہو تو بیکار ہے، اسی طرح روزہ کی روح اگر نکل گئی تو اس کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اب قانوناً تو روزہ ہے اس کو اس کی جگہ روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، لیکن وہ بیکار ہے، اس کے اندر اس کی قیمت کوئی نہیں، جو فائدہ اس کا ہونا تھا، جو اس کی قیمت بننی تھی وہ نہ ملی، تو روزہ صرف رکھنا تو کام نہیں ہے۔ یہ حقیقت تصوف ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے مولوی علم ہے اور صوفی عمل ہے، یعنی اگر دو کرداروں کو متعین کیا جائے تو جو مولوی ہے اسے آپ علم کہہ سکتے ہیں اور صوفی کو عمل کہہ سکتے ہیں۔ مولوی قالب ہے اور صوفی قلب ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے یہ بیان فرمائی۔ تو یعنی مولوی اور صوفی دونوں ہونے چاہیے ایک ہی شخص کے اندر۔ تو مولوی قالب ہے اور صوفی قلب ہے۔ مولوی جن اعمال کی جزا اور سزا آخرت میں دیکھے گا، صوفی دنوی زندگی میں برزخ کے رات دیکھتا ہے۔ مولوی جو چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، صوفی عالم بیداری میں بذریعہ کشف دیکھتا ہے۔ اس لیے صوفی کو ایک طرح کی
ملائکہ سے مشابہت ہے، جیسا کہ مشکات شریف میں یہ بیان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اہل جنت کے متعلق روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر تسبیح اور تحلیل انعام کی جائے گی جیسے سانس لینا تمہاری فطرت میں رہا۔ جنت میں وہ زبان سے تسبیح شسبیح نہیں کریں، وہ سانس ہی میں ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو سانس ہے ذکر کرنا ہے، سانس کو استعمال کرنا ذکر میں، اس کی کوئی نہ کوئی اس کی سرا خورا وہ جنتیوں کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فی شان الجنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ تسبیح اور تحمید کما تلحمون نفس، جیسے تم سانس لیتے ہو اسی طرح اسی سانس کے اندر ہی آپ کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی بیان کریں گے اور اس کی حمد و ثنا بھی کریں گے۔ تو صوفیاء کے جو ذکر پاس انفاس میں یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ ذکر پاس انفاس کہتے ہیں، یہ جو ہم سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بھائی سانس لیتے ہوئے اللہ، خارج ہوتے ہوئے ہو، یہ جو خیال سانس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ سانس کو بھی گویا ہم ملوث کر لیتے ہیں اس میں، یا سانس کے ذریعے سے ہم اپنی یادداشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح کا ذکر اہل جنت کا ذکر ہوگا جو اہل جنت کی بیان ہوتی ہے۔ یہی حدیث سانس سے ذکر کرنے کی اصل اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ حدیث جبریل میں حبس دم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے اتنا بھینچا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے اسے موت خیال کیا، یعنی ایسے جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ تو یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب سانس رک جائے، دم گھٹنے لگے، تو یہی حبس دم کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ بعض صوفیاء تو سانس کو انہیل اور ایکسیل کرتے میں ذکر کرتے ہیں، بعض صوفیاء سانس کو روک کر بھی ذکر کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور جب انوارات و تجلیات بارہ کی کثرت ہوتی ہے تو اس میں اس وقت ذاکر پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس رکنے لگتی ہے۔ اور یہ تو کیفیت ہے، یہ تو جو ذکر کرے اس کو پتا ہوتا ہے، جس پر انوارات کا بوجھ پڑے اسے پتا ہوتا ہے کہ سانس کیسے رکتی ہے جب انوارات کا بوجھ پڑتا ہے۔ اور فیض الباری میں اذکار، اشغال، نسبت، ثلاثت تصوف وغیرہ کا بیان، یہ فیض الباری میں اس میں فرمایا احسان کا لفظ تمام نیکیوں پر مشتمل ہے، خواہ اذکار ہوں یا اشغال صوفیہ ہوں۔ یہ اذکار کا اطلاق اوراد مسنونہ پر ہوتا ہے، یہ جو ورد کرتے ہیں مسنون ان پر ہوتا ہے، اور مشائخ صوفیاء نے جو ضربوں اور کیفیتوں کا ذکر کیا ہے انہیں اشغال کہتے ہیں۔ اور نسبت اصلاح صوفیاء میں ایک خاص قسم کے ربط کو کہا جاتا ہے جو خالقیت اور مخلوقیت سے جدا ہے، جسے یہ ربط خاص حاصل ہو جائے اس کو صاحب نسبت کہتے ہیں۔ اور تصوف میں 4 مشہور سلسلے ہیں، سہروردی، قادری، چشتی، نقشبندی۔ اور سلسلہ سہروردی ہمارے خاندان میں 10 پشتوں سے متصل چلا آ رہا ہے، پھر اوامر و نواہی، وعدے اور وعید نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اور ان پر عمل پیرا ہونا اس رنگ میں رنگا جانا طریقت کہلاتا ہے۔ تو تمام اعمال ایمان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ سلف صالحین کی یہی حالت تھی، مگر آج کل علم ہے، عمل نہیں، ایمان ہے مگر اعضاء و جوارح سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا صاحب ایمان ہے، کریکٹر سارا کفار والا ہے، یہ ہے اعضاء اور جوارح، یعنی آپ کے وجود اور وجود کے آرگنز جو ہیں وہ اس ایمان کے مطابق نہیں، یعنی ایمان موجود ہے، اب زبان ہے جھوٹ بول رہی ہے، دل ہے تو اندر منافقت بھری بھری ہے، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ مومن کس قسم کا صاحب ایمان لوگ پھر رہے ہیں ارد گرد؟ تو اعضاء اور جوارح اس کی تصدیق نہیں کرتے، کریکٹر جو ہے آپ کا وہ اس سے سرٹیفائی نہیں ہو رہا کہ یہ اس کے اندر ایمان والا وجود ہے۔
بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، پھر اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنا، اعلیٰ نصب العین تک پہنچنا اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارے دینی درسگاہوں کے اندر ایسے ایسے کبھی جرائم ہوتے ہیں جس کو کبھی سامنے اگر آ جائے معاشرے میں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر ایک کا پردہ ہی رہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنا، اعلیٰ نصب العین تک پہنچنا اصل کامیابی ہے، اور اس کا نام حقیقت ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ شریعت اور طریقت دو مختلف چیزیں نہیں، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے۔ الفاظ اور معنی کا تعلق وضع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دین کو صرف الفاظ سے اخذ کرتے، یعنی دین جو ہے وہ ڈکشنری سے آپ نہیں معلوم کر سکتے، دین کی عبارت کو آپ صرف ڈکشنری کے الفاظ سے نہیں معلوم کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک خاندان ہے، ایک کاسٹ ہے، آرائی کاسٹ ہے، جو زمیندار لوگ ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ۔ آپ فیروز اللغات کو اٹھائیں ڈکشنری کو، اس میں لفظ آرائی کا معنی تلاش کریں تو اس میں آرائی کے جو اور معنی لکھے ہوں گے اس کے ساتھ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے، کافر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آرائی ایک معزز خاندان ہے، مسلمان خاندان ہے، اور اس کا معنی فیروز اللغات ڈکشنری سب سے مستند اردو کی ڈکشنری، اس میں لفظ کافر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ وہ کافر کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ مانوی لحاظ سے انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ مانوی لحاظ کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے اور باطل کو، وہ ہے نا قرآن میں ہے نا بھائی، حق کو باطل کے ذریعے نہ چھپاؤ، تو وہ حق کو باطل کے ذریعے چھپاتا ہے۔ ارائیں کا معنی کافر اس لیے لکھا کہ یہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کا معنی۔ تو یہ ہم معنی وہ نہیں ہوتا جو ڈکشنری میں لکھا ہوا، معنی وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں جس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو معاشرہ جو اس کا مفہوم یا مطلب جو سمجھتا ہے، اصل معنی وہ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دین کو صرف الفاظ سے اخذ کرتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک الفاظ کے حقیقی معنی امت کا توارث اور صورت ہے جو آئمہ نے اختیار ہے، یعنی وہ کنٹینیوٹی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں لے جائے، اصل کی، حقیقت کی۔ تو کیونکہ وہی دین کے ہادی اور نشان ہے، ہمیں دین تو انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں پوری امت ہے، یہ لوگ ساروں نے، اگر اس میں ساری ایک لڑی کی لڑی آتی ہے جید لوگوں کی، اور وہ ایک عمل کرتے ہیں، انہوں نے ایک سلیبس بنایا ہے ذکر الہی کا، اور اس ذکر الہی سے وہ مطلوبہ کیفیات حاصل کرتے ہیں، تو وہ سارے انہیں فضول سمجھنا اور انہیں بے دین سمجھنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈکشنری سے میں نے نکالا۔ تو ہم اس بارے میں انہیں پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں کے متعلق سوء ظن سے بچتے بھی ہیں، اور یہی بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ ہم اپنی دعا میں بھی یہ پڑھیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ، یہ اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے کہ اللہ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ایمان والے، ان کے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ان کے لیے ہمارے دلوں میں یہ جو ہے نا شکوک شبہات نہ پیدا کرنا۔ اللہ جو ہم سے پہلے صاحب ایمان گزرے، اے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ہم اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان سے ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ان کے ایمان کو ہم اپنے شک سے دیکھنا شروع کریں، اللہ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یعنی یا اللہ ہمیں ایسے نہ کر کہ ہم ان کے ایمان کو اپنے دلوں میں مشکوک سمجھنا شروع کریں۔
تو یہ یعنی باطل ہونے کی نشانی ہے کہ صاحب ایمان لوگوں کو آپ دل میں آپ ان کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں. ہم اس بارے میں انہیں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے مطلب سوء ظن سے بچتے ہیں. بلا شبہ دین متین الفاظ کی شکل میں نقل ہو کر ہم تک پہنچا، مگر ان الفاظ میں حقیقی معنی بتانے والی جماعت بھی ساتھ ساتھ نسلاً بعد نسلاً چلتی ہے. یعنی تواتر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے سے آگے بندے نے سیکھا، آگے بندے نے چلایا، اس طرح دین ہم تک پہنچا، بندوں کے ذریعے ہی پہنچے. الفاظ دین کے معنی ان حضرات نے سمجھے اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے. یہی تعامل اور توارت ہے جو دین کی روح ہے. اس پر حقیقی اعتماد ہی اصل دین ہے، اور یہی دین ایک طرف 4 فقہی مذاہب ہیں اور دوسری طرف 4 روحانی سلسلوں میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے. اہل سنت والجماعت کا مدار نبوت کے ان دونوں پہلوؤں پر ہے. اگر الفاظ کو معنی پڑھانے کے سلسلے میں آزادی ہو تو وہ بھی دین نہیں ہے. اگر نفس پرستی ہوگی، اس لیے جہاں تک منقول دین کے الفاظ کے معنی سمجھنے کا تعلق ہے، اس کا انحصار تعامل امت یعنی امت کے اس کنٹینیوٹی پر اور عرف پر بھی ہوگا. جہاں تک علم و عمل کا تعلق ہے، ہمارے اندر بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں علم کا یہ جو مطلب ہے علم اور عمل میں جو فرق آ گیا ہے، وہ اسی کمزوری کی وجہ سے فرق آ گیا. ہم ایمان کسی اور چیز پر لاتے ہیں اور ہم عمل دوسری چیز پر کر رہے ہیں. اور آج امت کا کتنا حصہ ہے جو بے عمل ہے جس پر وہ خود ایمان رکھتا ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت یہ غائب ہو گئی. اصلاح باطن کا عمل ختم ہو گیا اور ظاہری الفاظ کا عمل جو ہے نا مانا بس ہوئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. ذرا قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے ان کو کردار دیکھیں، اور جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا نہیں سکھایا ان کا کردار دیکھیں، دونوں کو برابر برابر ہی چل رہا ہے میدان معاشرے میں. وہ بھی اتنے دنیا دار ہیں، وہ بھی اتنے دنیا دار. اور یہ جو بہت زیادہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے نا، یہ بھی امریکہ یا کینیڈا سے پہلے نہیں ٹھہرتے کہیں. ان کو بھی وہیں جا کر قرآن سیکھنے سکھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے. وہاں کی نیشنلٹی لینی ان کے لیے جا کر دیکھیں کس طرح تڑپ رہے ہوتے. جب انہیں وہاں کینیڈا کی امریکہ کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، پھر ان کا قرآن بڑا سیدھا ہو جاتا ہے. پاکستان میں رہ کر قرآن سیکھنے سکھانے والے اخیر میں جا کر دیکھیں، گن لیں جتنے بندے آپ کو ملتے ہیں نیٹ پر، آپ کو جتنا قرآن سیکھنے سکھانے والے میں سارے امریکہ جا کر رہتے ہیں. کیوں؟ وہ اسلامی مملکت ہے، وہاں آپ اسلام نافذ کر لیں. اور یہ مسلمانوں کا ملک، یہاں لوگ قرآن کو جانتے نہیں، یہاں لوگوں کو سنا. کینیڈا کیوں بھاگتے ہو؟ امریکہ کیوں بھاگتے ہو؟ جا انگلینڈ کیوں بھاگتے ہو؟ جا ان لوگوں کو تم اسلامی حکومتیں وہاں جا کر بنا دو گے. بڑے بڑے میں نے خود اپنی زندگی میں علماء دیکھے، ان کے بچے بھی انہوں نے ساروں نے ادھر انگلینڈ بھیجے ہوئے کہ کینیڈا سیٹ کی. ہندوستان میں دیکھ لیں جا کر جو بڑے عہدے دار علماء ہیں، انہوں نے اپنے بچے امریکہ اور کینیڈا میں سیٹ کیے. اپنا جو عمل ہے ان کا اس نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن جب زبان چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے کہ پتہ چلتا ہے بھائی سارا ایمان انہیں کے پاس. لے جی اللہ تعالیٰ معاف کرے ان چیزوں سے. بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دین کا حصہ ہے، دین کا ایک رکن ہے. حدیث جبرائیل میں یہ بات آئی. تو یہاں آج ہی یہ درس ختم ہو گیا. جی تو یہ یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اب نیکسٹ چیپٹر ہے جی جس میں بحث قلب ہے. بات آئے گی اب پہلے قلب پر پھر روح پر آئے گی. اس طرح یہ اب اصل ڈیٹیلز شروع ہوں گی. تصوف کے آرگنز پر بات چلے تو روح جو تصوف کا آرگن ہے وہ ہے قلب، اور قرآن میں اس کا بڑا ذکر ہے قلب. انشاءاللہ ابھی ہماری جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں قلب پر بات ہوگی.
اور یہ قلب کو کیسے پانا ہے، قلب کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی آگے بات ہوگی. جی میں انگلش پڑھ دیتی ہوں جی. پر جی میرے پاس جی انگلش میں چیپٹر 3 میں ابھی کافی ساری چیزیں اس میں ہیں. جی کل چیپٹر 3 میں میرے پاس میں انگلش والے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. چلے آپ جتنا پڑھے آپ اتنا پڑھ دینا. جی جی اتنا میں پڑھتی ہوں جی. یہاں تک آپ پڑھ دیں. جی so I'm carrying forward from where I left in the last part. جی. A religious scholar uninitiated in Sufism and path can neither be a spiritual successor to the Prophet nor his deputy. The spiritual successor of the Prophet will be the person who has acquired all the three aspects of religion as illustrated in Hadith Gabriel, is well versed in the book and the Sunnah, and endeavors in the canons of mystic knowledge and guidance of its seekers. Tajhimat Ilahiyya, page 13. Note, the Hadith ulama are the successors of the prophets, refers to those who acquired these three aspects because the Prophet sallallahu alaihi wasallam's words, "It was Gabriel who had come to expound your faith," proof that the religion for which Allah sent Gabriel to the Prophet sallallahu alaihi wasallam comprises three parts: Islam, Iman, and Ihsan. The Islamic mysticism has been referred to as Ihsan here. Now, second point. If it is accepted that Sufism is hearsay, it will also have to be conceded that hearsay is an integral part of the faith. And when faith is a mixture of hearsay and non-hearsay alike, it becomes hearsay as a whole. Objects of raising prophets. Prophets are raised for three purposes: to correct beliefs, to reform human conduct, to imbue sincerity in both. The fundamentalist ulema-e-usul meet the first aspect, jurists the second, and Sufis the third. Sufism in faith is what spirit is to the body. By the being who controls my very existence, the third aspect is very subtle and absolute as source of Shariat objectives, and is like soul in a body or meaning in a word. Notes, this aspect is named as ikhlas, sincerity, and ihsan, which forms the spirit of Shariat as a whole. As the body is useless without spirit, so are the beliefs and conduct without sincerity. Without Sufism, neither Shariat nor the faith can survive, as has been amply illustrated above by one of the greatest Sufi masters and traditionalists, Shah Waliullah Delvi. Sufism is obligatory. Qazi Thana Ullah Panipati is the famous Tafsir-e-Mazhari, volume 4, page 324, describes the status and importance of Sufism while commenting on verse. And the believers should not all go out to fight in the way of Allah. On every troop of them, a party should go forth, that they who are left behind may gain sound knowledge and religion, and they may warn their folk when they return to them, so that they may beware. 9:122. The attainment of knowledge, termed as ilm liduni, knowledge of from his presence by the Sufis, is obligatory, for its fruits are cleansing of the heart from its wayward impulses and its absorption in perpetual observation, purification of soul from moral ailments like arrogance, conceit, jealousy, love for wealth and status, weariness in divine worship, sensuality, cant, etc., and in their place attainment of high moral virtues, example, conversion, acquiescence to the will of Allah, gratitude, fortitude, etc., is essential. There is no doubt that the said moral ailments are for a believer deadlier than the sins he commits with his physical body, while the virtues lifted
listed above are of greater significance than namaz, fasting, and zakat, because any kind of worship devoid of sincerity is of no consequence. And it is this sincerity which is the other name of Sufism. Imam Ghazali's opinion: like all other obligatory knowledges of Islam, the attainment of mystic knowledge is also obligatory. It pertains to the states of the heart like sincere trust in Allah, His fear, surrender to His will. Note: according to Imam Ghazali, the most distinguished champion of Sufism, dated 505 AH 1111 AD, Sufi knowledge is obligatory. Maulana Ashraf Al Sani, dated 1363 AH 1943 AD, in his At-Takashaf an Muhimmat al-Tazaffuf, page 7, also had the acquisition of Sufi knowledge as obligatory. Allama Shami, explaining the states of the heart, concludes in his Dur-e-Mukhtar, volume 1, the attainment of knowledge which enables a true believer to get rid of moral ailments is obligatory on him. Sufism among fundamentals. According to Jamil, volume 1, page 497, faith does not accept any change. It is unalloyed tawheed and ikhlas, sincerity, which was sheet anchor for all the prophets. Note: this proves that Sufism is amongst the fundamentals of Islam and comprises sincerity and ihsan. Without sincerity, neither tawheed nor faith and practice merit divine ascent. The Sunnis solely depend on Shariat and Tariqat. Shah Abdul Aziz Dehlvi, one of Shah Waliullah's illustrious sons and renowned traditionists and commentators, writes: the Sunnis rely solely on Shariat and Tariqat and regard them as the only sources of excellence and magnanimity. This points in no uncertain terms to the fact that those who reject Sufism are not Sunnis. The Muslim masters of conspicuous ingenuity have inherited Sufism and belief in it from the book and the hadith, and have been without exception unanimous in their views. This indeed is the common creed of all Sufi veterans. Of course, it is duty urge that often prompts them to correct the general malice erupting the legions of milieu. Sufism proved through Tawatur. Sufism and the mystical path are proved from Tawatur of a large group of righteous men, unparalleled in their erudition and conduct, piety and asceticism, and fear of Allah. To agree on an untruth is well nigh impossible and inconceivable for such a group. Analysis of Hadith Ahsan. The word Ahsan occurring in the Hadith has a pointed reference to those verses of the Holy Quran in which the word occurs. These verses enunciate that Ihsan comprises Iman and Islam, etc., practices, the morals, the states of the Sufis. Mirkat, Volume 1, page 59. According to Faiz al-Bari, Volume 1, page 149, Ihsan encompasses the states of the Sufis as well as their knowledge. To witness realities as a result of illumination of the heart is just like visual observation. It is a state which constitutes an enduring attribute of the devotee as distinct from his knowledge. The above explanation of Faiz al-Bari shows that Ihsan or Sufism and the path are not confined to knowledge. Its routine study as knowledge does not make one a mystique, on the same analogy that one does not become a namazi, one who regularly prays, a saim, one who fasts, a haji, the pilgrim, simply by acquiring knowledge of namaz, fasting, and pilgrimage. These are the actions, the practices as distinct from knowledge. This precisely is the case with Sufism and the path. The spiritual states issuing out from the bosom of an accomplished Sufi illuminate the seeker's heart.
There exists no terminology to describe these states in their true perspective. The books on Sufism and the path can provide knowledge to a certain extent, but the mystique states the real motive cannot be acquired without the tawajjuh of an accomplished Sufi. As an acknowledgement of divine favor, I gratefully extend an open invitation to those seeking his nearness to come over to this humble person. They shall, inshallah, not be disappointed. The denial of Sufism and the path is not due to any scholarly or rationalistic reasons, but stems from ignorance, obduracy, and animosity. Scores of verses in the Holy Quran provide its basis, which has been put forth by the traditionalists to prove its authenticity. The explanation of these verses is contained in numerous sayings of the Prophet ﷺ, as well as the precepts of the Sufi masters. Principles besides even the minor details of Sufism derive their strength from the book and the hadith. It can be said without the fear of refutation that the various ways of the Sufis and their lines of approach, explaining their precepts and practices vis-a-vis the outcome or the end result, both in principle and in detail, are supported by categorical injunctions of the Holy Quran as well as the Hadith as follows later. The Islamic beliefs, the details of fiqh, the practices, the ethics, and various forms of worship constitute the body or the structure of Islam, while its heart and soul lies in sincerity or ihsan, another name of Sufism and the path. For example, all the jurists are unanimous that a fast does not break as a result of backbiting. That is to say, the structure of this worship remains intact as a matter of law. But authentic hadith declares that backbiting results in killing the very spirit of a fast. In this case, the fast will be of no consequence, just like a body without soul. Sufism paves the way to these realities. Therefore, the Maulavi, a religious teacher, a scholar, symbolizes the percept and the structure, while the Sufi represents the practice and the heart. The rewards and retributions of the deeds which the Maulvi shall witness only in the hereafter are observed by the Sufis in the Barzakh, while in this terrestrial existence. Whatever the former sees in a dream, the latter sees through Kashaf while awake, and that is why he has a degree of resemblance within the angles. Hazrat Jabir quotes the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hymning his praise will become natural with the dwellers of the paradise as a reward, just as breathing is to you. Mishkat, page 488. This exactly is the state the Sufis experience in the method of zikr, termed as pass and fast. Watch each breath. Hazrat Jabir Hadith provides the basis and the proof of this method. The Hadith of Gabriel's first visit at Mount Hira hints at a certain state of suffocation. The Prophet had said that Gabriel pressed him to an extent that he felt throes of death. This state is normally experienced in suffocation or choking. When the divine lights shower at a devotee engaged in zikr, he finds himself under pressure and suffocation. Here is a quotation Faiz al-Bari, volume 1, page 149, 50, pertaining to recital Sufi practices, connections, and various Sufi orders. The word ihsan covers the entire range of virtues, be it recitals or Sufi practices. The former pertain to formulae emanating from the Prophet ﷺ, while the latter comprise the zar, emphatic recitals of his name, so as to cause minor concussion of the heart. The states described by the Sufi masters. The connection to technology is a particular nexus distinct from creatorship and creationship. Anyone endowed with it is called a man of connection, nisbat, and there are four major orders in Sufism: Sohrawardi, Qadri, Chishti, and Naqshbandi. We are linked with the first one for the last 10 generations without break. The commands and prohibitions, promises and threats passed down to us as Sharia.
To act on them and to be intoxicated with them is tariqat. At this stage, all practices are completely identified with the faith. This was the state of our pious precursors, but today we find only precepts without practice, faith without physical certification. There are so many reciters of the book who are imprecated by the book itself. To be able faithfully to follow the way shown by our ancestors will be the real success. This goes to prove that Shariat and Tariqat are not two separate entities as generally believed by the masses. Elaborating the difference between the words and the meanings, the author continues, Volume 1, page 304. I am not one of those who depend solely upon words to draw conclusions in matters pertaining to me. The real meaning lies in what inherit Ummah and accepted by its pioneers. They are the torch bearers and real faith. We trust them fully and no doubt about them. Undoubtedly, the glorious faith has been handed down to us in a narrative form. At the same time, a group of people having deep insight into the real meaning of these words continue to exist throughout the ages. Besides, they provided the practical example. This age old practice is the quintessence of the faith. Full trust therein constitutes the real faith, and it is this very faith which has reached us through the four schools of Jurist thought on the one hand and the four Sufi orders on the other. The Sunnis rely solely on these two aspects of the prophethood. If we make undue allowance in the matters of interpretations, it will no longer be faith, but only unbridled egoism. The correct interpretation of the faith recounted over the generations will therefore depend on age old and well established practice by the majority. There are, however, vast contradictions in the matter of percept and practice. High claims of knowledge are bereft of practice. Such a knowledge is like a tree which does not yield fruit. To quote the great master Jami, he who aspires for knowledge be mindful of practice. For knowledge without practice is a deadly poison. As regards faith, it is a confession which, as a rule, must be supported by genuine testimony. In the absence of such a testimony, the confession stands nullified and the one making it is declared a liar. Any confession of faith must therefore be authenticated by practice, which is the only yardstick. Otherwise, it will be a farce. It is unfortunate that Muslims, by and large, are the victims of this contradiction. जी इसके बाद इसमें जो आता है इंग्लिश में वो है व्हाट इज फेथ ये थर्ड चैप्टर में तो इस तो शायद वो इसमें मिसिंग है वो कल दूसरी किताब से देख लेंगे तो आगे वो भी पढ़ देंगे साथ थोड़ा सा ही है वो बाकी में है जी इसमें तो 10 पेज हैं जी कम से कम 10 के 12 पेज हैं अभी चैप्टर 3 के जी अच्छा अच्छा चलो फिर वो इसमें ना लेस है इस बुक में वो जी फिर इस किताब में लेस है क्योंकि अभी तो 10 पेज 15 पेज हैं जी ठीक है वो नेक्स्ट में कर जी अगले चैप्टर में कर लेते हैं जी तो जी बस जिक्र करके इसको इस सेशन को यहाँ पे फिर एंड करें जी जी चलें शुरू करें सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु क़ल्ब वला लतीफ़
روح دوسرا لطیفہ. سری تیسرا لطیفہ. اللہ. چوتھا لطیفہ خفی. اخفا پانچواں لطیفہ.
nafs, 6th point. Allah, Sultan al-Azkar, 7th point. Allah, Sultan al-Azkar, 7th point. Qalb. Allah wahdahu la sharika laka ya Allah wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim ahadiyyat Allah la ilahi abduka al-asiyata muqirram bi zunubi qad da'ak wa in taghfir fa anta lizaka wa in tatrud fa man yarham siwaka. اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم. اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. یحبهم ویحبونہ. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں رہے گا. یحبهم ویحبونہ پیشانی کے گردہ پہ پہلا نورانی دائرہ اللہ یحبهم ویحبونہ. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ اوپر نفس میں رہے گا. یحبهم ویحبونہ. تیسرا دائرہ اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ يحبهم ويحبونه. اللہ
تیسرا دائرہ اسماء صفات اصل دائرہ الناس یحبهم ویحبونه مراقبہ ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن والاول والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ والنجم والشجر يسجدان اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام ویبقى وجه ربک اللہ سالک المنظور ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر. سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اللہ طواف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. روضہ اثر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا اصلح لنا امورنا كلها في ديننا وفي دنيانا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا صلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا والتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفور. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا آمین آمین. آمین. اچھا جی یہ والا سیشن جو یہ ریکارڈنگ کا ہے جی آج ہم یہاں پہ ہی سماپت کرتے ہیں. ہمارے سننے والوں سے ہم اجازت لیتے ہیں اینڈ وی جی ول سی یو ان پارٹ 5.